लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 पोजीशन ने शदीद एहतजाज किया। जमात इस्लामी का धरना जारी है, ये धरना फैलेगा, ये धरना मिलियन मार्चेस में भी तब्दील होगा और धरना भी मौजूद रहेगा। लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हमारा जॉइंट अपोजिशन ने अपना एक मेगा प्लान तैयार किया हुआ है, ये इनको वापस लेना पड़ेगा। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम हमारे जो भी अपोजिशन के भाई हैं उनके से टकराव करें, हम चाहते हैं डायलॉग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज डायरी। व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं, खल्क़े खुदा की आवाज़ बनते हैं और ये खल्क़े खुदा की आवाज़ पहुँचाते हैं इक़्तिदारी ऐवानों की। लेकिन आज कुछ अलग है, क्योंकि खल्क़े खुदा की आवाज़ तो बन रहे हैं लेकिन इक़्तिदारी ऐवानों से ये आवाज़ बन रहे हैं। ये पीछे आप सिंध असेंबली की बिल्डिंग देख सकते हैं कि सिंध असेंबली की बिल्डिंग एक गेट है जहाँ पर सिंध असेंबली कानून साजी करती है और कानून बनाए जाते हैं और फिर वो कानून पर अमल होता है। लेकिन एक कानून जो बल्दियाती एक्ट बना, लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2021 पर बड़ी अपोजिशन को खदशात हो गए, जिसके बाद अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। इसी सिलसिले में आज जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असेंबली के सामने ये धरना दिया जा रहा है। अब जमात इस्लामी धरने के हवाले से अगर कहा जाए तो एक सियासत और धरने में जदोजहद के हवाले से भी एक अलग मकाम रखती है। लेकिन इसी सिलसिले में जो जमात इस्लामी के धरने में कारकुनान हैं, आइए पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं, वो मुलाहिज़ा फरमाएँ, उसके बाद उन जो लीडरशिप है उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जमात इस्लामी के धरने में मौजूद हैं और जमात इस्लामी के धरने में ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आइए इनसे भी पूछते हैं कि वो सिंध में किस किस्म का बल्दियाती कानून चाहती हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। किस किस्म का कानून आप सिंध में बल्दियात का चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो है सिंध में हुकूमत सही से हो और जो है नौकरियां लोगों को सही से मिले। नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जितने मुहाजिरों को नहीं दे रहे हैं। कराची में जो रिहायशी हैं उनके हकूक़ मिले ना, यहाँ के जितने भी हैं, अब वो चाहे महाजिर हो या जो भी हो, लेकिन मिलना चाहिए। ये थोड़ी क्या 30-35 साल से महाजिर के नाम पे शहर को तबाह बर्बादी किया है, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ये तमाम जो हमारे जो मुतालबात हैं बाख्तियार शहरी हुकूमत चाहते हैं हम लोग तो बाख्तियार तो की जा रही है, पुलिस भी रिपोर्ट करेगी इस कानून के तहत नाज़िम को। तो वो तमाम जो कमेटी बिठा रहे हैं उसको तश्कील दे, यहाँ आए, जमात कमेटी बनाए जो जिस कानून के तहत टाउन्स बनाए गए हैं उसको मजीद मजबूत करें। जी जी मैडम, काला कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो क्यों, क्या वजह है? इसीलिए कर रहे हैं कि जो उन्होंने बिल सिंध असेंबली में पास किया है उसमें जो कराची की शहरी हुकूमत होगी वो एक डमी हुकूमत होगी, बेख्तियार होगी और सारे अहम तरीन इदारे तो उन्होंने अपने अंडर में ले लिए। काला कानून जो है ये इसलिए है क्योंकि हम कराची को इतना बड़ा शहर और उसके हिसाब से एक मेगा सिटी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये इतना तरक्की पा जाए, उसके लिए बहुत सारे काम की ज़रूरत है और इसके लिए हम मुकम्मल भरोसा करते हैं अपने नज़म पर, अपने हाफिज़ नेबर रहमान साहब। जी, सिंध में बल्दियाती कानून के हवाले से जमात इस्लामी का धरना जारी है। बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीन से जाना कि काला कानून क्यों है और उनका मौक़िफ़ आपने जाना कि शायद उनको मौक़िफ़ को ज़्यादा मज़ीद बेहतर समझाने और मौक़िफ़ को बेहतर तरीके से पेश करने की ज़रूरत है। लेकिन ये आपने मौक़िफ़ ख़वातीन का जाना जमात इस्लामी के धरने में जो हम मौजूद हैं, क़यादत से भी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि सिंध का काला कानून कैसे है। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। जमात इस्लामी के धरने में मौजूद हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब। आप जमात इस्लामी सिंध के अमीर हैं, उनसे पूछते हैं कि बल्दियाती बिल पर क्या खदशात हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब। बल्दियाती बिल पर क्या खदशात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बल्दियात का तो बुनियादी मकसद ये होता है कि वो शहर, गांव, गोठों के जो बुनियादी अवामी मसाइल हैं वो हल करते हैं और उनको वो इसके लिए पावर भी दिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ 2001 में जो एक्ट बना उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट को डिवॉल्व किया जिसका हक़ था। 18वीं तरमीम के ज़रिए से फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट को सूबाई हुकूमत को दिया और इसके बाद सूबाई हुकूमत को यही तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो गवर्नमेंट हैं उनको देना था, लोकल गवर्नमेंट को देना था। लेकिन बदकिस्मती से 2013 में सूबाई हुकूमत ने कई डिपार्टमेंट ले लिए और इसके बाद अब 2021 में जब इंतखाबात का वक्त करीब आने लगा तो उन्होंने भी दोबारा कई डिपार्टमेंट अपने पास ले लिए, जिसमें तालीम का है, जिसमें सेहत है, जिसमें बुनियादी ज़रूरियात हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں پر بلدیات نے بہت بڑے بڑے عوامی پروجیکٹ بنائے تھے عالم کے صحت کے، وہ سب بھی انہوں نے اپنے پاس لے کر بلدیات کو محروم کر دیا، جس میں ہماری عباسی شہید ہسپتال بھی ہے، کے ایم ڈی سی بھی شامل ہے، لیپروسی ہسپتال بھی ہے۔ اچھا، وہ ان کا موقف ہے کہ ماسٹر پلان بہتر طریقے سے سندھ حکومت بنا سکتی ہے تو نیچے کیوں لے جائیں، واٹر بورڈ وہ خود صحیح طریقے سے وہ چلا سکتے ہیں، ان کا موقف تو ہم نیچے کیوں لے جائیں۔ پولیسنگ کو کہا ہے کہ آپ رپورٹ کریں گے ہر مہینے پوری پولیسنگ سسٹم کو، وہ تو صرف خانہ پوری کے لیے انہوں نے پولیس کی رپورٹنگ رکھی ہے یا دیگر اور محکمہ جات کی رپورٹنگ رکھی ہے۔ اصل تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بلدیاتی اداروں کو دیے جائیں۔ جماعت اسلامی وہ اکثریت تو نہیں رکھتی سندھ اسمبلی میں، اس اسمبلی میں، تو آپ کی بات کیوں سنی جائے؟ دیکھیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کراچی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے، اس میں 5 مرتبہ میئر اور ناظم کا انتخاب ہوا ہے، اس میں سے 3 مرتبہ کراچی میں جماعت اسلامی کا، 2 مرتبہ میئر، 1 مرتبہ ناظم رہا ہے، تو 5 میں سے 3 مرتبہ ہم رہے ہیں، اس لیے ہمارا اسٹیک ہے یہاں پر۔ ماشاءاللہ ہماری جدوجہد ہے، ہم نے قومی اسمبلی کے الیکشن جیتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جیتے ہیں، بلدیات جیتے ہیں، اس لیے ہمارا اسٹیک ہے، اور ہم سمجھتا ہوں کہ یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے وہ خواہ کی نہیں ہے۔ اگر ایسی ہوتی تو لوگ تھک کے چلے جاتے، کوئی رسپانس نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تاجر ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اسی موضوع پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی یہ دعوے کرتی ہے جمہوری پارٹی ہیں، اور دوسری طرف ان کی رویہ آمرانہ ہے کہ اس طرح سے وہ تمام اختیارات اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ ایک تاثر ہے کہ جماعت اسلامی اب لسانیت کی سیاست کر رہی ہے۔ لسانیت سے دور تک ہمارا تعلق نہیں ہے۔ جماعت اسلامی ایک دینی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ایک پرو پاکستان جماعت ہے۔ ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، اور یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو کراچی میں بھی دھرنا ہو رہا ہے، اس میں ساری زبان بولنے والے، اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچ، پٹھان، سارے لوگ شامل ہیں، اس لیے ہماری طرف لسانیت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، دھرنا کب ختم ہوگا اور جماعت اسلامی لوکل گورنمنٹ بل کیسے چاہتی ہے؟ کیونکہ سیشنز تو ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے اس کے لیے تمام تجاویز دی ہوئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے دائرے کار میں آتے ہیں ان کو دیا جائے۔ ایجوکیشن بھی ہے، جس میں جو ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو عوامی ادارے ہیں وہ تمام ملنے چاہیے، اور واٹر ہے، سیوریج ہے، یہ تمام ڈپارٹمنٹ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، تمام چیزیں جو ہے ملنی چاہیے، پہلے رہی ہیں، آج کوئی نئی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ اور مجھے امید ہے حکومت نے ڈائیلاگ شروع کیے ہیں، لیکن یہ ڈائیلاگ جو ہے خانہ پوری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ سنسیئر ہیں تو ہمارے مطالبات مانیں، اگر وہ سنسیئر نہیں ہیں تو ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ دھرنا جو ہے الحمدللہ عوام میں بڑا جذبہ ہے، کارکنوں میں بڑا جذبہ ہے، خواتین ہیں، بچے ہیں، سب ماشاءاللہ اس جدوجہد میں شریک ہیں، اور ہم اپنے مطالبات کے منظور ہونے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت شکریہ محمد حسین مہنتی صاحب۔ جماعت اسلامی کے امیر صوبہ سندھ محمد حسین مہنتی صاحب کا موقف آپ نے جانا کہ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے لوکل گورنمنٹ بل کے حوالے سے۔ جماعت اسلامی کے دھرنے پر موجود ہیں اور سندھ اسمبلی کے سامنے یہ دھرنا جاری ہے۔ اس وقت ہمیں پروگرام پبلک کی آواز میں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پبلک کی آواز کے لیے ٹائم نکالا۔ بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی کس قسم کا لوکل گورنمنٹ بل چاہتی ہے؟ جس میں لوکل گورنمنٹس کو اختیارات حاصل ہوں، ٹرانسپورٹ کے، پانی کے، بجلی کے، اور جو بھی ہمارا ایجوکیشن کے اور صحت کے جو ادارے موجود ہیں جو پہلے بھی اس کے ماتحت رہے ہیں، ان سب اختیارات کو جب تک جو ہے وہ میئر کے اس کے تحت نہیں ہوں گے تو یہ ادارے آگے نہیں بڑھ سکتے، ترقی نہیں ہو سکتی، اور اس کی مثال پچھلے 13-14 سال ہیں۔ جب ان اداروں کو میئر کے ماتحت دیا گیا تو ان سب میں ڈیولپمنٹ ہوئی، کراچی میں ڈیولپمنٹ ہوئی، لیکن جب آپ نے اس کو سندھ حکومت کے قبضے میں کر لیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تباہی و بربادی پھیلی ہے، اور آج دیکھیں پورا شہر کا حال برا ہے، اور پورا شہر ہی نہیں پورے سندھ کا حال برا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبضہ سیاست ہے نا، کہ آپ تمام اداروں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں کہ میں کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ اب سندھ حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ وفاق ہمیں فنڈ دے، ٹھیک ہے، اور NFC ایوارڈ ہے، دوسری طرف وہ PFC ایوارڈ ہی منعقد نہیں کرتی۔
وہ لوکل باڈیز کو فنڈ کا کوئی میکینزم ہی نہیں بنا رہی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو نیتوں کا معاملہ نہیں نا, عملی طور پر آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں نا, کہ ادھر سے لے لیں اور ادھر دیں نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو مینٹالٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اور ہم اختیار کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے لوگوں کے, اور اب ہمارا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے. یہاں روزگار کے مواقع نہیں ہیں, یہاں ملازمتیں نہیں دی جا رہی ہیں. اب دیکھیں نا, ایجوکیشن میں KMC کے 1000 اسکول آپ کو لینے کی کیا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا چاہتے ہیں, کرپشن کا دھندا کرنا چاہتے ہیں. ڈسپینسریاں آپ نے جو لی ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا بہت آئیڈیلی چلا رہے ہیں کیا پورے ایجوکیشن کا نظام؟ آپ پورے سندھ کا ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا نظام جا کر دیکھ لیجئے. وہ تو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن, چند اداروں کو ٹھیکے پہ دے کے امپریشن بناتے ہیں, اور باقی اداروں پر جو ہے وہ خود قبضہ کر کے اپنی مرضی سے کرپشن کرتے ہیں. تو یہ میری کوئی ایسی ہوائی بات تھوڑی ہے, رپورٹیں موجود ہیں, میڈیا میں چیزیں آتی ہیں, کاغذوں میں چیزیں موجود ہیں. تو آپ جائیں تو صحیح سندھ کے, آپ دیکھیں دیہات میں تو کوئی سہولت ہی حاصل نہیں ہے لوگوں کو. بجٹ تو ہے نا 173 ارب روپے کا بجٹ ہے, وہ کیوں نہیں لگ رہا؟ سارے جو یہاں پر ممبران ہیں وہ تو اندرون سندھ سے منتخب ہو کر آئے نا, تو اندرون سندھ کو ٹھیک کر دیتے. کراچی کے جو ادارے ان کے پاس ہیں ان کو ٹھیک کر دیتے. تو جب ان اداروں کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور مزید ادارے اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تو پھر آواز نہیں اٹھائیں تو کیا کریں؟ یہ ایک سوال ہے عام سا کہ جماعت اسلامی پوری ملک کی سیاسی پارٹی ہے, لیکن وہ شاید کہا جا رہا ہے کہ لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کرے. نہیں, وہ صرف 1-2 وزیر ان کے کہہ رہے ہیں, اور وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو یہ دھرنا چبھنا شروع ہوا ہے نا, پریشانی شروع ہوئی ہے, تو اب وہ جماعت اسلامی کے خلاف کیا کریں؟ کیا جماعت اسلامی پہ کرپشن کا الزام لگائیں؟ کیا جماعت اسلامی پر غیر جمہوری ہونے کا الزام لگائیں؟ کیا جماعت اسلامی کی دیانت کے بارے میں سوال اٹھائیں؟ کیا جماعت اسلامی کی پرفارمنس پہ بات کریں؟ تو اس پہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے. پرفارمنس بھی پتہ ہے, اہلیت بھی پتہ ہے, دیانتداری بھی پتہ ہے, کنٹریبیوشن بھی پتہ ہے. جمہوریت پہ ہماری بات ہی نہیں کر سکتے. وہ وراثت وصیت پہ میں چلنے والی پارٹی جماعت اسلامی کو کیسے جمہوریت کا دانہ دے گی؟ ہمارا تو پورا انٹرا پارٹی ایک سیمپل ہے, انٹرا پارٹی جو الیکشن ہمارا تو ایسا ہے کہ یہ تو مطلب یہ کہتے ہیں نا, مطلب کیا یہ سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں, یہ تصور بھی نہیں کر سکتا ان کا ایک عام آدمی کہ جو ہے نا وہ اوپر جا سکتا ہے. یہاں تو آپ تو لسانیت کی بات کر رہے ہیں, مجھے کہنا نہیں چاہیے, بری بات لگتی ہے, لیکن بہرحال ان کی پارٹیوں میں تو کاسٹ کو دیکھ کر جو ہے وہ پارٹیوں کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. چھوڑ دیں باقی باتیں, تو آپ زبان تو چھوڑ دیں. تو یہ ہمیں اس لائن پہ نہیں لے کے جائیں. ہمارے پاس سب ہیں یہاں, سندھی بھی آتے ہیں, مہاجر بھی آتے ہیں, پختون بھی ہیں, بلوچ بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سب ہیں, اللہ کا شکر ہے. مائنورٹی ونگ ہمارا بہت مضبوط ہے. یہ باتیں آدمی اسی وقت کرتا ہے جب وہ ڈی ٹریک کرنا چاہے, تو ہم تو ان کے پیچھے پر نہیں کھیلیں گے. ہم اگر جب یہ کہتے ہیں کراچی پہ قبضہ, اس کا مطلب ہے کراچی کے مہاجروں, سندھیوں, پنجابیوں سب پہ قبضہ, ان کے اداروں پہ قبضہ, اور یہ اس کو لے کے جاتے ہیں لسانیت میں. ناصر حسین شاہ صاحب مذاکرات کرنے آئے تھے, کیا مذاکرات؟ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ یہ دھرنا ختم کر دیں, ہم آپ کی باتیں مانیں گے. ختم کر دیتے سر آپ؟ کیسے ختم کر دیتے ہیں؟ یہ شوق کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں یہاں پر, یہ تو مسئلہ حل کرانے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ ہم کسی فیس سیونگ کے متلاشی ہیں, آپ آئیں جس طرح بھوک ہڑتالی کے میں پانی پلا کے بھوک ہڑتال جوس پلا دیتے ہیں نا, تو یہ والا کام نہیں ہے. ہم سیریس ہیں, ہم اس طرح کی پارٹی نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, آپ اس بل کو واپس لیں. ہم نے ترمیمیں جمع کرائی نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں نا لوگوں نے ترمیمیں تو جمع نہیں کرائی ہوئی آفیشیلی, ترمیم بھی جمع کرائی ہے, تجویز بھی جمع کرائی ہے, مطالبے بھی جمع کرائے, کورٹ میں بھی چلے گئے, سارے کام کیے. اچھا, آپ نے ایک سوال ہے کہ آپ نے مفلوج کر کے رکھا ہوا ہے سندھ اسمبلی کو, آپ نے بند کر دیا, آپ اس حق میں ہیں؟ اسمبلی کے سارے کام چل رہے ہیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے والے گیٹ پہ بھی چلے جائیں, وہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ابھی تو ہم اسی گیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے خیال ہے اس سے کسی کو دوسرے گیٹ پہ جانے کا ارادہ ہے. سب ہو سکتا ہے. یہ دھرنا یا مرکز ہے, ابھی تو میں آج اناؤنس کروں گا اگلا لائے عمل. اچھا, ماضی میں جو دھرنے دیے گئے پھر وہ اقتدار میں آتے ہیں, تو ایسا کوئی ہے, کوئی امپائر؟ بھائی اس وقت اقتدار کا ایشو نہیں ہے, اس وقت اختیار کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, اور اختیار اپنے لیے نہیں مانگ رہا, جماعت اسلامی کے لیے نہیں مانگ رہا. پیپلز پارٹی جیت کر آ جائے, اپنے میئر کو اختیار دے. اندرون سندھ میں تو یہ کہتے ہیں نا ہم جیتے ہوئے ہیں, تو یہ اپنے لوگوں سے کیوں خوف زدہ ہے؟ آخر میں جماعت اسلامی کا دھرنا کب تک جاری رہے؟ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے, یہ دھرنا پھیلے گا. یہ دھرنا ملین مارچز میں بھی تبدیل ہوگا, اور دھرنا بھی موجود رہے گا. اور یہ دھرنا شہر میں مختلف دھرنوں میں, ابھی بھی 3 دن سے جو لوگ یہاں پر شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں ریلیوں کی صورت میں, وہ 4-4, 5-5 دھرنے شہر میں کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جب یہ ایکسٹینڈ کرے گا نا, تو یہ ان کے لیے ایک ایسا پوائنٹ بن جائے گا ان کے وزیروں کے لیے کہ یہ منہ چھپاتے پھریں گے. یہ جہاں جائیں گے لوگ پوچھیں گے دھرنے کا کیا ہوا, تو پھر ان کو جواب دینے پڑیں گے. تو اس لیے انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں پرامن طریقے سے, اور یہی ہماری سکسیس ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جماعت اسلامی کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا. دیگر سیاسی پارٹیز کو بھی جوائن کرتے ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ کیسا چاہتے ہیں وہ. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا.
جی بات کر رہے ہیں بلدیاتی قانون کے حوالے سے سندھ میں اپوزیشن سراپا احتجاج ہے. اسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں. GDA رہنما مخدوم محسن صاحب ہمیں جوائن کیا ہے. مخدوم صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کی آواز کے لیے ٹائم نکالا. قانون بنا, گورنمنٹ کا موقف ماڈل قانون ہے, اپوزیشن سراپا احتجاج. دیکھیں بلدیاتی نظام آپ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں, بلدیاتی نظام کا مقصد ہوتا ہے کہ نچلی سطح تک اقتدار کی منتقلی. اور پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی جس کو ہم سو کالڈ جمہوریت کہتے ہیں, جو جمہوریت کے جو دور ہیں, چاہے وہ نواز لیگ کی حکومت کے دور ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں, اس میں کبھی بھی آپ کو بلدیاتی الیکشن کراتے ہوئے نظر نہیں آئے. سوائے ایک ایگزامپل آپ کو ملے گا 2015 کا, اس میں بھی گورنمنٹ نے کورٹس کے پریشر میں آ کر الیکشنز کروا. اس میں بھی اختیارات کی حالت یہ تھی کہ ایک میئر کراچی جو سب سے اسٹرانگ پوسٹ تھی تھرو آؤٹ پاکستان, اگر آپ کی کراچی سب سے بڑا شہر ہے, تو وہ بھی 4 سال تک 2015 سے 2019 تک یہ کہتے رہے کہ میرے پاس اقتدار نہیں ہے. اور جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین تھے ان کے پاس بھی اقتدار نہیں تھا. اصل میں یہ اپنے نچلی سطح تک اقتدار یا فنڈز منتقل کرنا ہی نہیں چاہتے. جب دیکھیں پارلیمنٹیرینز کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, قانون سازی کرنا, ان کا کام یہ نہیں ہے کہ نالے صاف کروانا, روڈ رستے بنوانا. یہ کام بلدیاتی نمائندوں کا ہے, کاؤنسلر سطح کے لوگوں کا, یونین کاؤنسل کے ناظموں کا, یونین کاؤنسل کے چیئرمنز کا, یا پھر اس سے اوپر اگر آپ چلے جائیں میونسپل کے چیئرمنز ہو گئے, یا پھر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمنز, ان کا کام ہے. اب بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ سندھ حکومت بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے سیریس ہے, کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پہلے مارچ میں ہم سن رہے تھے 2019 میں جب یہ ان کا ٹینیور ختم ہو گیا تھا 2015 کے منتخب شدہ نمائندوں کا, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال تو آلریڈی یہ ڈیلے کر چکے ہیں سینسس کا بہانہ بنا کر کے 2017 والی سینسس درست نہیں ہے اور سینسس ہونی چاہیے دوبارہ. اب وہ پھر جون تک لے کے گئے ہیں, میرا خیال ہے جون میں بھی پھر یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے. اور اس طرح کا بلدیاتی نظام لانا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سوال یا نشان اٹھانا ہے کہ اپوزیشن ویسے ہی نہیں مانے گی, وہ سراپا احتجاج ہو جائیں گے اور پھر ایک ڈیلے کی ایک ٹیکنک ہو جائے گی. کیونکہ یہ اس سسٹم پہ تو میرے خیال سے اور بھی جو اپوزیشن جماعتیں PTI ہو گئی, MQM ہو گئی, ہم GDA والے ہیں, اور بھی JUI ہے سندھ میں, چاہے جن کی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے, پھر بھی وہ لوگ بھی اس موقف پہ ہم ساری اپوزیشن کے ساتھ ہیں. تو وہ کورٹس میں چلے جائیں گے, تو پھر یہ 5-6 مہینے تک ڈیلے ہو جائے گی, اور 2023 جنوری کے بعد یہ سندھ حکومت والے کہیں گے جنرل الیکشن کی طرف جاتے. تو مجھے جنرل الیکشن سے پہلے بلدیاتی الیکشن صوبے سندھ میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا. البتہ پنجاب میں ہو سکتے ہیں, بلوچستان میں ہو سکتے ہیں, اور یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوتا آ رہا ہے کہ 2015 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں سب سے آخر میں انتخابات ہوئے تھے, اور وہ بھی کسی کام کے نہیں تھے کیونکہ اقتداری منتقل نہیں ہو سکا نچلی سطح. مخدوم صاحب, GDA کا کیا اسٹینڈ ہوگا اگر یہ واپس قانون نہیں لیا جاتا, تو GDA کیا کرے گی؟ دیکھیں GDA مل کر مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ ایک تحریک چلانے کے لیے تیار ہے, اور جب جو بھی کمبائن دوستوں کا جو بھی لائے عمل ہوگا اس میں GDA ان کے ساتھ ہوگی. In short message towards the opposition, also to the government regarding the local government act. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قانون سے ہمیں گریز کرنا چاہیے جو قانون عوام کے بھلائی میں نہ ہو. عوام خود سمجھدار ہیں, اور اقتدار نچلی سطح تک منتقل ہونا چاہیے تاکہ عوام ایزیلی اپنے کاؤنسلر کو, اپنے یونین کاؤنسل کے ناظم کو اپروچ کر سکیں, گھر سے اٹھا سکے. یہاں پہ تو سو کالڈ MPs تو لوگوں کی فون ہی نہیں اٹھاتے اور 3-4 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ عوام کے لیے بھلائی میں کہاں سے یہ قانون ہے؟ اگر ہے تو پھر مجھے سندھ گورنمنٹ والے ایکسپلین کریں, ہم اپنے ڈیمانڈ سے وڈرا کر جائیں گے. جی بالکل, GDA کا موقف بھی آپ نے جانا پروگرام پبلک کی آواز میں کہ GDA کیا سوچتی ہے, اور دیگر سیاسی پارٹیز کا بھی موقف جو ہے وہ پروگرام پبلک کی آواز میں شامل کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. جس سندھ میں لوکل گورنمنٹ بل پیش کیا گیا, اس کے بعد امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا, اس پر اپوزیشن سراپا احتجاج رہی. ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن نے سندھ اسمبلی کے اندر احتجاج کیا. اس کے بعد اب MQM, GDA, جماعت اسلامی اور دیگر جو پارٹیز ہیں وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس وقت احتجاج کر رہی ہیں. اپوزیشن کا مقصد پاکستان تحریک انصاف, چونکہ وہ میجارٹی رکھتی ہے سندھ اسمبلی میں. اسی معاملے پر گفتگو کرتے ہیں. اس وقت پروگرام پبلک کی آواز میں ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا. کالا قانون کہہ رہے ہیں آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو, جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ماڈرن ایکٹ ہے. دیکھیے بہت شکریہ, بڑے آپ نے اہم ایشو پہ آج آپ شو کر رہے ہیں.
تو بہتر ہے کہ آپ کے اس وقت سمجھانے کا موقع مل جائے گا ہم نے. جس روز یہ ایکٹ آیا تھا 26 نومبر کو، دیکھیے چونکہ میں ذمہ دار ہوں، اس وقت اپوزیشن لیڈرز چیمبر میں موجود ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں قوم کو کلیئر کروں پبلک کے ذریعے، پبلک کو بتاؤں ایشو ہے کیا. پبلک کی آواز میں، پبلک کی آواز آج سامنے جانی چاہیے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اگلے دن بزنس ہوتا ہے، مطلب جو بھی اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے اس میں بزنس کہتے ہیں، وہ ایک رات پہلے ہم سب کے پاس پہنچ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ بھی آتا ہے اور ہمیں گھر پہ ڈیلیور کیا جاتا ہے. آپ لوگ بتا رہے تھے صحافی کہ جی کل کوئی لا رہے ہیں، کوئی نئی ترامیم لا رہے ہیں، لیکن اس ایجنڈے میں ہمارے گھر نہیں بھیجا گیا. اتنی 2 نمبری سٹارٹ. اگلے دن میں آیا آفس، میں نے کہا بھی بھیجا ایجنڈا میرے آفس میں ٹیبل پہ بھجوا دیں. میں نے کہا نہیں. ہم اسمبلی کے اجلاس میں چلے گئے، وہاں جا کے دیکھا ہماری ڈیسک پہ ہی پڑا ہوتا ہے، وہاں جا کے دیکھا سب کچھ تھا، کوئی ذکر نہیں تھی. آپ لوگ آوازیں آ رہی تھی کہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو منڈلاتے ہوئے آ گئے وزراء صاحبان. ہمیں ان کے چہرے پہ جو تاثرات سے اس سے لگا کہ کوئی آج واردات ہونی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ آج کچھ واردات ہونی ہے سندھ کی قوم کے ساتھ، سندھ کے ساتھ. تھوڑی دیر بعد جب اجلاس جیسے سٹارٹ ہوا تو جی ہمارے پاس ایجنڈا آ گیا کہ جی یہ ترامیم پیش کی جا رہی ہیں بلدیاتی ایکٹ 2013 میں. ہم نے کہا کہ جی ایسا تو نہیں ہے. اچھا ترامیم پیش کی جانا اول تو ایک دن پہلے ایجنڈے میں آنا چاہیے تھا، اور ہم سمجھے کہ آج وہ ترامیم صرف پیش کریں گے چونکہ سندھ اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجر کی شک نمبر 99 کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ادر دین دا فائنانس بل کوئی پیش کی جاتی ہے اس میں پھر یا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو جاتی ہے یا سلیکٹ کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور دوسرا پہلے اس کی انٹروڈکشن ہوتی ہے، انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، بعد میں کنسیڈریشن ہوتی ہے، کم سے کم 2 دن کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد جب کنسیڈریشن ہوتی ہے 2 دن کے ٹائم میں ہم اپنی امینڈمنٹس بنا لیتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، پھر بحث ہوتی ہے. بحث ہونے کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے. یہ لائے اور انہوں نے پیش کرتے ہی ہم نے اپنے نام دیے، انہوں نے بغیر ہم سے بات چیت کرایا اس نوز کر کے اس کو پاس کر دیا. دیٹ واز پیتھیٹک. مطلب غلط تھا کہ انہوں نے ہمیں تو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے 2 نمبری کرنی تھی. احتجاج کیا ہم نے، شور مچایا، کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں. اس کے بعد وہ انہوں نے امینڈمنٹس کی بنا کے گورنر صاحب کو بھیج دیا. گورنر کا ایک مینڈیٹ تھا. ایک اور آپ کو بتا دوں، یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے گورنر کو لکھا اس نے جو کہا ہم نے بہت سارے ٹھیک کر دیں. گورنر سندھ کا ایک لمٹ تھی، ایک پیرامیٹر میں کھیل سکتے تھے، وہ بات کر سکتے تھے، جو امینڈمنٹس ان کو بھیجی گئی اسی کے اوپر آبزرویشن دے سکتے تھے. لیکن اصل ایشو ہے 2013 کا ایکٹ. اس میں تقریباً 21 شکیں اس کی آئین سے متصادم ہیں. آئین کی آرٹیکل 7، آرٹیکل 8، آرٹیکل 32 اینڈ اسپیشلی آرٹیکل 148. تو میں بتانا چاہتا ہوں گورنر کو بھیجا، دوبارہ جی واپس آ گیا اسمبلی میں. دوبارہ جب آیا تو اب کہاں اگین دے اسٹارٹ پلینگ. وہ آئے اسمبلی میں، آپ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں آپ لوگ. ناصر شاہ صاحب آئے، سی ایم صاحب بھی آئے ہوئے تھے. ناصر شاہ صاحب ہماری ٹیبل پہ بیک چینل ڈپلومیسی. انہوں نے کہا جی ایسا ہے کہ ہم آپ کی بات کرانے کو تیار ہیں، آپ کی بات سنیں گے، پھر ٹھیک ہے ووٹنگ ہو جائے اور آپ کو ٹائم دیں گے، لیکن ہم آج امینڈمنٹس پیش کریں. گورنر کے بعد ہم نے سب ٹھیک کر دیا. ہم نے کہا کچھ ٹھیک نہیں کیا آپ نے، اصل ایشو 2013 کا ایکٹ ہے. انہوں نے ہم سے کہا کہ مجھے آپ ترمیم پیش کرنے دیں، اس کے بعد ہم آپ کو بولنے کا موقع دیں گے. اچھا جب بولنے کے موقع میں کیا ہوتا ہے، اگر ہمیں اس دن بولنے کا موقع دے دیا جاتا تو آج یہ جماعت اسلامی 10 دن سے نہ بول رہی ہوتی باہر، آج 13 دن سے، اور بری یہ صورتحال نہ ہوتی. لازم وہاں بات ہوتی، کچھ سمجھ آتی. شاید ان کے ہی، چونکہ اس میں بینیفیشری 5-6 لوگ ہیں صرف، پیپلز پارٹی کی سیٹوں پہ بیٹھی میجورٹی شاید وہ ووٹ نہ کرتی ان کو، جب انہیں ہم بتاتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے ساتھ بھی. اس روز آئے ناصر شاہ نے اعتماد میں لے کر ہم سے، مطلب ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. انہوں نے آ کے انہوں نے بل پیش کیا. ہم سمجھا بتائیں گے، اتنے میں انہوں نے اسپیکر صاحب نے پاس کر دیا. اس کے بعد پھر دیکھا کہ مار کٹائی، لڑائی ہوئی، سارا کچھ. اچھا ہم کیا کریں، پروٹیسٹ نہ کریں تو روکیں، سب کچھ ٹھیک ہے. اس طریقے سے انہوں نے، اور اس دن پھر تقریر کی. انہوں نے کہا آپ اقلیت ہو، مطلب اقلیت اتنی بڑی اقلیت بھی نہیں ہے. ہم 32 seats about. نہیں جی we are 69 yes. یہ 99. مطلب اگر 16 سیٹیں ادھر ہو تو ہم گورنمنٹ ہوتے ہیں. تو ہم 40% ہم لوگ موجود ہیں اس اسمبلی میں. انہوں نے پھر لا کے اقلیت کو گردانا اور زبردستی. وہ ایک تو آپ کو بتا دوں کس طریقے سے انہوں نے غیر آئینی طریقے سے پاس کرایا اس کو. اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے فون کر کے کہا ہم بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا نو، بات کرنے کا پلیٹ فارم ہے. ہم میں ادھر بلا کے بند کمرے میں کیا بات کروں ان سے، تو ڈیل کرتے ہیں نا بات کا مطلب. ہم نے کہا جب آپ واپس لیں اس کو، خود واپس لیں، پھر ہم بات کر سکتے ہیں. گھماتے پھر جیسے انہوں نے نوٹیفائی کیا، آتے ہی انہوں نے جو ہم کہہ رہے تھے، جو ہمیں
خدشات تھے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے، انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہوئے انہوں نے ٹاؤن بنا دیے، اور جب ٹاؤن انہوں نے بنائے ہیں ڈسٹرکٹ 4 سے 5 ٹاؤنز، جی کہیں زیادہ کہیں کم، میری ایک یو سی پورا ٹاؤن بنا دیا، PS99 پہلے ایک یو سی ایک PS تھا پورا معمار، اچھا جی سینٹرل میں کم کر دیا، چنیسر ایسے بنا دیا کہ وہ جیت جائیں، کماڑی میں بڑھا دیا، مطلب انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے، حیدرآباد کا بیڑا غرق کر دیا، اربن رورل کو ملا دیا، مطلب مل نہیں رہا نا، لیڈرس کو اس کا یہاں سے ملا دیا، یہاں سے ملا دیا، انہوں نے پولیٹیکل، چونکہ عوامی حمایت یہ کھو چکے ہیں، انہوں نے عوامی حمایت یہ کھو چکے ہیں، تو اس لیے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ ٹاؤنز انہوں نے غلط بنا دی جو ہمارے شکوک تھے، تو صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے ایک غیر آئینی کام کیا اور غیر آئینی کام کے آؤٹ کم بھی آ گئی، یہ صورتحال۔ اب کیا سچویشن ہے ناؤ، جب جس ایرا میں ہم کھڑے ہیں، MQM، GDA، جماعت اسلامی، ایون MQM پاکستان کے وہ دھڑے جو کبھی شاید مذاکرات کے لیے بھی نہیں بیٹھے، آج وہ بھی ساتھ ہو گئے، PTI is leading this matter، اب کہاں پر کروٹ بیٹھے گا یہ؟ دیکھیں جی، یہ میں کروٹ بیٹھنے کا آپ کو بتاتا ہوں، لیکن تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں کہ ہمیں پرابلم ہے کیا، اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کوئی بلدیاتی ایکٹ کا صرف ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے مقامی حکومتوں کے مضبوط ہونے کا۔ اب جو ڈیولوشن آف پاور ہوتا ہے، جو ڈیولوشن کا مطلب ہے نچلی اقتدار کی نچلی سطح تک منتقلی، 3 ٹیئرز ہیں، ایک وفاق، ایک صوبہ اور ایک ڈسٹرکٹ، مقامی حکومتیں، اور جب تک تیسرے ٹیئر تک کو خود مختار نہیں کیا جا سکتا اس وقت تک یہ مقامی حکومتوں کا نظام مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ وفاق سے سب کچھ مل جائے 18ویں ترمیم کے تحت، سندھ حکومت چاہتی ہے، اور اس کے بعد سب لوگ گھسی کریں جا کے سندھ سیکریٹریٹ میں یا سیم ہاؤس کے باہر۔ اور دیکھیے جب نچلی سطح تک اقتدار منتقل نہیں ہوتا، لوکل گورنمنٹس آزاد نہیں ہوتی، تو پھر آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، صوبے میں چند افسران بیٹھ کے آپ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، مونوپولی مطلب ڈکٹیٹوریل لا ہوتا ہے وہ، اور ایک سیکریٹری بیٹھا ہوا پورے صوبے کے شہروں کا حساب کر رہا ہو۔ اچھا، ان دا اینڈ بینگ اپوزیشن لیڈر، تمام اپوزیشن پارٹی سے لے کر جو سندھ اسمبلی میں ہیں اور باہر ہیں، ان کو ساتھ لے کر کوئی آپ کے پاس پلان ہے کہ اس کو واپس کرنے کے لیے کوئی میگا پلان جو گورنمنٹ پر اتنا دباؤ پڑے؟ دیکھیے جی، ہم نے طے کر لیا کہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے، الٹیمیٹلی تمام پولیٹیکل پارٹیز گراؤنڈ پہ ہیں، ہم بھی گراؤنڈ پہ ہیں، ہمارا جوائنٹ اپوزیشن نے اپنا ایک میگا پلان تیار کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس پلان کے تحت ہم ان کو انشاءاللہ اس مجبور کریں گے کہ انہیں یہ کالا قانون، انہیں عوام دشمن قانون، اس میں ڈکٹیٹوریل قانون، یہ ان کو واپس لینا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوامی طاقت سے واپس لینا پڑے گا، اور عدالتی، ہم سب عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ عدالت میں بھی چونکہ یہ آئین سے متصادم ہے، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ عدالتیں بھی ریلیف دیں گی، اور انشاءاللہ ہمیں عوام کی طاقت پہ بھی اس کو ہمیں واپس لینا۔ آخر میں PM صاحب، پریزیڈنٹ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے آپ نے یہ تمام تر معاملہ، ان کی معاملے کی گہرائی وہاں تک پہنچائی ہے؟ جی، سب کو معلوم ہے، اور پرائم منسٹر جو کہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، ہمارے سیکرٹری جنرل، ہمارے پریزیڈنٹ سندھ، سب آن بورڈ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بحیثیت پارٹی، چونکہ اس میں ڈائریکٹلی اس قانون سازی پر وفاق کچھ نہیں کر سکتا، آفٹر دا 18th امینڈمنٹ یہ ان کا سبجیکٹ ہے، لیکن ہم تو وفاق نہیں ہے نا، ہم تو ہیں، ہم تو عوام ہیں سندھ کے، ہم تو سندھ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم سندھ کے عوام ہیں، سندھ کی عوام انشاءاللہ اس کو نکال کے باہر پھینکے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک اتنی بڑھ جائے کہ اس سے سندھ حکومت کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ۔ حلیم عادل شیخ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی گفتگو آپ نے سنی بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے۔ جی، بلدیاتی قانون پر گفتگو کر رہے ہیں کہ بلدیاتی قانون کیسا ہونا چاہیے، اور سندھ حکومت نے ایک بلدیاتی قانون متعارف بھی کروایا، اس میں امینڈمنٹ بھی متعارف کروائی، جس پر اپوزیشن سراپا احتجاج ہے۔ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور یہ چیف منسٹر سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں، سندھ گورنمنٹ میں بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں، سید ریاض حسین شاہ صاحب، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں
کہ کیا کس قسم کا یہ کالا قانون بنایا؟ شاہ صاحب یہ کالا قانون بنایا آپ لوگوں نے لوکل گورنمنٹ کا؟ دیکھیں نواز بھائی، یہ کالا قانون تو کوئی کہیں سے بھی نہیں ہے، یہ ہمارے دوستوں نے کوئی عجیب سے نام رکھے ہیں، یہ تو عوام کے مفاد میں، اور جو ہے ہم نے گراؤنڈ لیول تک جو ہے نیچے تک یہ باقاعدہ پاور رسائی کے لیے اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے قانون بنایا جس میں ہر طبقے کے لوگ کو فائدہ ہو. تو یہ ہمارے دوستوں کی جو مہربانی اپوزیشن والوں کی جو کالا قانون اور ایسے، یہ خود ہی ایسے قانونوں کا، اور پہلے جو ایسے جب ان کا وقت تھا یا یہ جب اس میں حکومت میں ہوتے تھے بلدیاتی سیٹس پہ یہ انجوائے کر رہے ہوتے تھے، تو تب ان کو اس چیز کا ہوش نہیں ہوتا تھا. اب ان کو جو ہے لگ رہا ہے کہ یہ لوز کریں گے، یا تو ان کو کوئی پتہ نہیں کیا ایسا ہو رہا ہے. پہلے جو یہ دھاندلیاں کر کے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ووٹ کاسٹ ہو جاتے تھے، لوگ جاتے نہیں تھے، تو اب شاید ان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا، تو اب یہ اور کچھ نہیں کر سکتے، ڈائیلاگ نہیں کر سکتے، اسمبلی میں بات نہیں کر سکتے، کہ ایسے بلیک میل کرنا یا زبردستی جو ہے ایسے نام لینا کہ کالا قانون اور دھرنا. تو اس سے تو کوئی حکومت کو تو میرے خیال میں نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بات کریں، اس کے بات کر کے حل ہر چیز کا نکل سکتا ہے اس میں. اچھا، ان کا موقف ہے کہ جو مختلف ادارے جو بلدیاتی نمائندوں سے کے گرفت میں تھے، اب وہ نکال کے اب سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سندھ حکومت پورا قبضہ کرنا چاہتی ہے سسٹم؟ دیکھیں، یہ صرف ہمارے ایک شہر کی بات کرتے ہیں جس میں یہ پہلے بھی ابھی پچھلا تقریباً 6 یا 8 مہینے ہوئے ہیں، ان کا ایم کیو ایم کا میئر تھا وسیم اختر صاحب. اب انہوں نے کہا کہ ہم نے کام نہیں کیا، یا انہوں نے کہا کہ ان کے پاس پاور نہیں تھے. تقریباً ان کے 60 جو ہے کروڑ سے زیادہ، کروڑ یا ارب میرے خیال میں، مجھے ایگزیکٹ فگر کی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا، میں پتہ نہیں سکتا. سندھ گورنمنٹ نے اس کو بھاری ریلیز کیا اماؤنٹ ریلیز ہوا تھا، جس میں آپ دیکھیں کہ کراچی میں کوئی گٹر کا ڈھکنا بھی انہوں نے نہیں لگایا. یہ صرف یہ رونا رو رہے تھے کہ فلاں پاور نہیں، فلاں پاور نہیں. بھائی آپ کے پاس سب پاور تھے، آپ خود نکلے نہیں روڈوں پہ، آپ نے کام نہیں کیا. وہی ابھی ہمارا ایڈمنسٹریٹر صاحب ہے مرتضیٰ وہاب، چند مہینے ہوئے ہر روڈ پہ آپ کو ملتا ہے، ہر گلی کا کام ہو رہا ہے، ہر راستے کا کام ہو رہا ہے، اور باقاعدہ نظر آ رہا ہے 6 مہینے کے اندر. تو جو کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، وہ چلاتا نہیں ہے. آپ جو ہے آپ کو کرنا بھی کچھ نہیں ہے، آپ فنڈز بھی پتہ نہیں کہاں گئے. پہلے بھی ان کے پاس، آپ خود بتائیں کہ کراچی میں جب میئرشپ کس کے پاس رہی ہے؟ ایم کیو ایم کے پاس رہی، اس کے پہلے جو ہے جماعت اسلامی کے پاس رہی ہے. مگر اب انہوں نے شہر کے لیے کیا کیا جو اب یہ قانونوں کے لیے رو رہے ہیں؟ ہم تو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں، اور انشاءاللہ ظاہر ہوگا اس میں واضح فرق نظر آئے گا. ٹاؤنز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے سندھ حکومت نے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی جو الیکشن آئے گا، کیا یہ بلدیاتی الیکشن کی تیاری تو نہیں ہو رہی اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں، ابھی وقت تو الیکشن کا ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے ظاہر ہے یہ ان کو یہی کہیں نہ کہیں خود کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں. اگر یہی لوگ اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کام کرتے تو ان کو یہ کام نہیں کرنا پڑتا، اور وہ لوگ خود ہی ان پہ اعتماد کرتے. باقی قانونوں پہ باتیں کرنا، یا وہ ایک پراپر جگہ ہوتی ہے اسمبلی. آپ دیکھیں پہلے عمران خان صاحب نے دھرنا مارا تھا، وہ بیٹھے رہے مگر اسمبلی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس سے. وہی لوگ آج وہ اسمبلی میں بیٹھ کے جو پہلے لعنت دیا کرتے تھے، وہ آج اسمبلی میں بیٹھ کے اس کے تقدس کی بات کرتے ہیں. یہ بھی سیم چیز ہے. آپ آئے اسمبلی میں بات کریں، آپ کی اگر اکثریت ہے، یا تو آپ آ کے ہمارے دیکھیں اخلاقی طور پہ ہمارے ناصر شاہ صاحب، سعید غنی صاحب، مرتضیٰ وہاب 3-4 بار گئے بھی ہیں، بات بھی کی ساری جماعتوں سے، ایم کیو ایم سے، مسلم لیگ کاف سے، جماعت اسلامی، جی ڈی اے سے، سب سے. جو ہمارا فرض ہے، اب ہم نے کہا کہ آپ آئیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اس میں جو بھی آپ امینڈمنٹ چاہتے ہیں جو مناسب ہوگا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں.
مگر وہ بات یہ سمجھ نہیں رہے, یہ خام خواہ خود کو کیش کرنا چاہ رہے, تو وہ اپن کی مرضی. ہم تو ٹکراؤ کی سیاست چاہتے نہیں, یہ شاید چاہتے ہیں کہ لڑیں یا کوئی ایسی بات ہو تو اس میں ہائی لائٹ ہو, تو ہم تو وہ نہیں چاہتے کہ کسی پہ تشدد ہو یا کسی پہ جو ٹکراؤ ہو. ہم تو پیار محبت سے جو ہے ہر چیز کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ جب تک قانون تبدیل نہیں ہوگا تب تک دھرنا جاری رہے گا. آپ کیا ان دھرنے کو ختم کرانے کے لیے قانون میں تبدیلی لے آئیں گے؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا, تبدیلی یا امینڈمنٹس بات کرنے سے کوئی حل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. ہماری واضح اکثریت ہے, ہم نے اکثریت رائے سے ہمارا بل منظور ہوا ہے اسمبلی میں. ایسے نہیں ہے, ایم کیو ایم والوں کی اکثریت ہے, اسمبلی میں آ کے بات کریں یا آپ روبرو آ کے ڈائلاگ کریں. اس طریقے سے اگر بلیک میل کر کے یا دھرنے مار کے اگر حل ہوتا تو اس زمانے میں عمران خان بھی حکومت گرا چکا. شاہ صاحب, گورننس کی بات کی جاتی ہے, کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی گورننس ٹھیک نہیں ہے. اس وقت سندھ گورنمنٹ اس قانون کے خلاف جو اپوزیشن متحرک ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے لے رہی ہے؟ کیا واقعی کوئی گرا دیں گے سندھ حکومت؟ نہیں, سندھ حکومت کو تو گرا نہیں سکتے, اللہ کا کرم ہے. مگر یہ صرف قانون جو ہے ایک ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کے احتجاج اور دھرنے ہیں. اس میں بھی میں نے پہلے بھی آپ کو فرمایا کہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم ہمارے جو بھی اپوزیشن کے بھائی ہیں ان کے سے ٹکراؤ کریں. ہم چاہتے ہیں ڈائلاگ کریں, بیٹھیں, بات کریں محبت سے, اور اس کا حل بھی نکلے گا انشاءاللہ. اپوزیشن کے لیے کوئی پیغام شاہ صاحب؟ دیکھیں, اپوزیشن والے ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو جتنا صبر سے اور افہام و تفہیم سے اور ڈائلاگ سے کام لیں تو میرے خیال میں اچھا ہوگا. چلیں, بہت شکریہ جی. سیاسی پارٹیز کا موقف آپ نے جانا بلدیاتی قانون کے حوالے سے. ایک طرف حکومت کا موقف ہے کہ آئیں بیٹھیں اور مذاکرات کرتے ہیں, دوسری جانب اپوزیشن کا موقف ہے کہ یہ قانون نامنظور ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سندھ کے عوام کے لیے یہ قانون کتنا بہتر ثابت ہوتا ہے اور یہ جو معاملہ ہے وہ کس طریقے سے حل ہو سکتا ہے. پروگرام پبلک کی آواز میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بنے پبلک کی آواز, اور آج بلدیاتی قانون جو سندھ ہے اس پر خصوصی پروگرام کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو, اپنے کیمرہ ٹیم محمد حسن اور فیصل حسین کے ساتھ, ٹیکنیکل ٹیم امجد جاوید, محمد عرفان کے ساتھ دیجیے اجازت. کسی اور پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.